आप 9 टी वी इंटरनेशनल रूम में हूँ नसीर जर्मनी के स्टूडियो से। हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी शख्सियत है बशारत अहमद साहिब खान नॉर्वे से। हम उनके पास चलते हैं और हाल हवाल पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जी सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बड़ा मिस हम करते रहे आपको, काफी अरसा से हमारे नाजरीन के चने खान साहब आए और कुछ तबसरे वगैरह दे, लेकिन आपकी मसरूफियत ऐसी रही है। तो कैसी मसरूफियत रही है इन सालों में, इन दिनों में, इन महीनों में? मसरूफियत बस वही कोई जॉब के हवाले से, कुछ निजी घरेलू मसरूफियत, कुछ मसरूफियत रही अदब के हवाले से। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सका मुबारक भाई को और आपको, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। बहरहाल हाजिर हूँ जैसे भी हूँ। बहुत शुक्रिया। तो वैसे कैसे हालात हैं कोरोना के? नॉर्वे कैसा है इस वक्त? नॉर्वे में कोरोना के हालात काफ़ी बेहतर हैं, यानी कि कोई ऐसा बिग इशू नहीं है जिसके में कह लें कि कोई खतरे वाली बात हो या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो। इन्होंने जो गैदरिंग का एक था हिसाब किताब के इतने इकट्ठे नहीं हो सकते, इतने नहीं हो सकते, वो ख़त्म कर दिया है। और सेंटर्स भी खोल दिए हैं, हर जगह पे लोग जा सकते हैं जैसे अपनी मर्जी चाहें, जितने मर्जी चाहें। लेकिन उन्होंने ये किया है कि लोगों को ये कहा है कि मास्क जो है वो रिकमेंडेड है, वो आप जरूर इस्तेमाल करें। वैसे ओपन ही है हर चीज, कोई ऐसा मसला नहीं। तो वैक्सीन की क्या पोजीशन है? वैक्सीन के बगैर भी मिल सकते हैं? वैक्सीन असल में तो सबको लग चुकी है, ठीक है। तो इसलिए ऐसी अब इसमें कोई बात रह नहीं गई जिसमें कहा जाए कि वैक्सीन के बगैर भी मिल सकते हैं। अब अंडरस्टूड है कि हर एक को वैक्सीन लग चुकी है, तो इसलिए उन्होंने खोल दिया है कि अब जैसे मर्जी आप अपने घरों में तकरीबात करें या बाहर कोई गैदरिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। डबल वैक्सीन, ट्रिपल या जो भी है वो सारी इन्होंने जो कोर्स था वो मुकम्मल कर बैठी है नॉर्वे की। हाँ जी, डबल तो तकरीबन 95% के ऊपर कर चुकी है। और जो थर्ड वैक्सीन है जिसको बूस्टर कहते हैं कह लें, वो भी अब मेरा ख्याल है कि 40 साल से ऊपर लोगों को काफी हद तक लग चुकी है। तो इसका मतलब हमें कहना चाहिए कि इसराइल के बाद नॉर्वे ने ये कदम बढ़ाया कि उसके माशाल्लाह तमाम शहरी इसमें आगे निकल गए हैं मास्क में और वैक्सीन लगाने में। जी, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। नॉर्वे ने काफी कंट्रोल किया है और इस लिहाज से वाकई काफी आगे है बहुत सारे मुल्कों से, इसमें कोई शक नहीं। तो शहरियों का कैसा रवैया है कि चले हुकूमत की तो अपनी कारकर्दगी है ही है, तो शहरियों ने क्या तावन किया है? सर, शहरी जो है नॉर्वे के, वो पहली बात है कि माशाल्लाह सारे ही पढ़े लिखे हैं और सुलझे हुए लोग हैं। कोई हफड़ा तफरी जो है वो बिल्कुल नहीं डली किसी किस्म की। इनके अंदर एक जो चीज है ना वो पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ओबे करना, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की पाबंदी करना, और बड़े अच्छे तरीके से बगैर कोई शोर मचाए या बगैर किसी एहतजाज के ये अपने मुल्क के कानून का बड़ी मोहब्बत से जो है वो पासदारी करते हैं। तो इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं। कानून की पाबंदी बड़ी खुशी की बात है, लेकिन पढ़े लिखों की बात है तो अमेरिका में भी तो बड़े पढ़े लिखे हैं, जर्मनी में भी हैं, लेकिन एहतजाज ये कहते हैं कि बुनियादी हक है एक बंदे का, तो वो कर देते हैं कि नहीं वैक्सीन के खिलाफ। एहतजाज करें, एहतजाज तो इधर भी इजाजत है, जैसे मर्जी आप करें, लेकिन उसमें ये नहीं है कि आप मुल्क के कानून को तोड़कर एहतजाज करें। आपको एहतजाज करने की बकायदा इजाजत मिल जाती है कि आप जाएं, आप एक जगह खास बनी है वहां पे जाके एहतजाज करें। लेकिन जब मुल्क का कानून ये कह दे कि नहीं अब आपने वैक्सीन लगानी है, तो वैसे तो फ्री उन्होंने रखा हुआ है कि जिसका दिल चाहे लगा ले। तो जो एहतजाज करते हैं उनकी कुछ परसेंटेज है, हो सकता है उन्होंने ना लगाई हो, लेकिन वो बहुत माइनर सी है। तो हुकूमत रिलीफ वगैरह दे रही है अपने शहरियों को? जी जी बिल्कुल। जो कोरोना की वजह से जिन कंपनियों का छोटी हो या चाहे बड़ी हो नुकसान हुआ है, हुकूमत उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है।
تو ٹورسٹ پہ بڑا فرق پڑا ہے پوری دنیا میں. تو ناروے میں تو بہت سارے ٹورسٹ آتے ہیں ہر سال ملین کے حساب سے. تو کیسا گہما گہمی آپ نے دیکھی ہے؟ باہر نکلتے ہیں تو آئے ہیں کوئی پرائے چہرے نظر آتے ہیں پورے یورپ کے یا ایشیا افریقہ کے؟ اصل میں تو ناروے جو ہے وہ ایک گرمیوں کا ٹورزم قسم کا ملک ہے. یعنی کہ سردیوں میں تو بہت کم لوگ ہی شاید آئیں. وہ نارتھ والی سائڈ پر جو ناردرن لائٹس جن کو کہتے ہیں اروراز، جو کہ رات کے وقت رنگ برنگی لائٹیں جو ہیں وہ آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، وہ ایک بڑا زبردست ایونٹ ہے. اس کے لیے لوگ آئیں تو آئیں، لیکن بہت کم، کیونکہ ٹیمپریچر اتنا گرا ہوتا ہے کہ آپ -20 -30 میں باہر تھوڑی دیر ہی کھڑے رہ سکتے ہیں، زیادہ نہیں. لیکن گرمیوں میں جو ہے وہ ناروے ایک جنت نظیر نظارہ ہے، بہت خوبصورت ملک ہے. اور ادھر جو 2021 میں سمر گزرا ہے اس میں کچھ ٹورزم تھا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ظاہر ہے وہی لوگ آئے تھے جو پورے قانون کی پابندی کر کے آئے تھے، ویکسین لگی ہوئی تھی، ماسک انہوں نے استعمال کرنا تھا، تو وہ کر کے آپ بالکل ٹورزم کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایز لانگ ایز آپ اپنے ملک سے جب ادھر آئیں تو ناروے کے قانون کی پابندی کریں تو کوئی آپ کو نہیں روکتا، جہاں مرضی جائیں. لیکن بنسبت بہرحال کم تھا ٹورزم، اس میں کوئی شک نہیں. اب آگے دیکھتے ہیں اس سمر میں کیا ہوتا ہے. کتنا ٹمپریچر اس دفعہ مائنس گیا ریکارڈ، اور آج کا کیا ٹمپریچر اور کیا دیکھا ہے اپنے بعد جب گئے ہیں تو؟ جی مائنس ٹیمپریچر یہاں پر تھوڑا سا ویری کرتا ہے نارتھ ٹو ساؤتھ. میں چونکہ ساؤتھ کی طرف رہتا ہوں اوسلو میں، تو یہاں پر ٹیمپریچر -21 تک میں نے دیکھا ہے. لیکن نارتھ کی طرف جو ہے وہ -30 ابو 30 سے ہو جاتا ہے، مطلب بلو 30 کہنا چاہیے. تو وہ ہو جاتا ہے، اور اس لحاظ سے وہاں پر ٹورزم اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں پھر. جی تو یہ بتائیے گا کہ ایشین کے لیے کیسا رہا ہے یہ کام پہ افیکٹ پڑا ان کے جو ہمارے کرتے ہیں ایشین یا کاروبار، تو ان کے کام پہ کوئی فرق پڑا ہے؟ بیسیکلی فرق اتنا نہیں پڑا، کام جو ہے وہ چل ہی رہا ہے، تو اتنا نہیں فرق پڑا. سارے چلا رہے ہیں کام، اسی طرح چل رہا ہے. جہاں تک میری جانکاری ہے لوگ اپنا جو ہے وہ دے رہے ہیں، اپنا ٹیکس بھی دے رہے ہیں، اور ان کی جو چیزیں چل رہی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں پڑا. بے روزگاری کتنی ہوئی ہے؟ کہ جرمن میں تو ملین کے حساب سے ہوئی ہے، لیکن سنبھال لیا انہوں نے، بہت ریلیف دیا ہے. اب بے روزگاری ہوئی ہے ادھر ناروے میں؟ بے روزگاری جو ہے وہ ہوئی ہے کسی حد تک، لیکن ظاہری بات ہے یہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، جو یہ کنٹری ہیں، یہ اس حساب سے پھر آپ کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں. جس کے پاس جاب نہیں ہے اس کو یہ الاؤنس دیتے ہیں، جس کے پاس کوئی اور نہیں اس کو سوشل دیتے ہیں. تو یہاں پر ظاہری بات ہے جاب کا ہونا ایک اپنے آپ میں ایک بہت اچھی بات ہے، اور آپ کی اکانومی میں بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے بہتر کرنے میں. جو الاؤنس ملتا ہے ظاہر ہے وہ تو صرف کیا لیں آپ گزارے کے لیے. لیکن یہ بات ہے کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہ یہ کہے کہ جی میں کوئی چیز کھانے کی خرید نہیں سکتا یا مجھے کوئی مسئلہ ہے. ایسی بات نہیں ہے، حکومت کمپنسیٹ کرتی ہے. چلے یہ تو بات ہم نے کی نارمل، اور کیونکہ آپ کا ادب سے بھی لگاؤ ہے تو ناظرین دیکھ لیتے ہیں وقفہ، اور بعد میں پھر ادب کی کوئی باتیں ہوں گی اور ان کی کچھ کلام ہے تازہ وہ سنیں گے، یا پرانا کلام. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر بشارت احمد صاحب خان ناروے سے. بڑی اچھی باتیں ناروے کے متعلق بتائیں، کیونکہ ناروے ہے ہی ایسا ملک. میں پتہ کرنا چاہوں گا کہ غیر ملکیوں کے لیے خاص طور پہ جو اسائلم والے ہیں ان کے لیے کیا سہولیات ہیں، اور یہ اسائلم آج کل دے رہا ہے یورپ میں رہ کے، یا اسائلم اس نے بالکل بند کیا ہوا ہے؟ جی اصل میں بات یہ ہے کہ جو جہاں تک اسائلم کی بات ہے، آپ کوئی بھی آئے یہاں پر کسی بھی ملک سے آئے، اگر اس کو کوئی جینون واقعی پرابلم ہے، کوئی مذہبی ہے، سیاسی ہے، اور اس کی جان کو واقعی کوئی خطرہ ہے جس سے وہ اسائلم لینا چاہ رہا ہے،
تو اس کو اسائلم دیتے ہیں. لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے اور کیس پاس ہو جا رہے ہیں دڑ دڑ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پروفیشنل ہے کسی فیلڈ میں, جیسے کہ آئی ٹی ہو گئی, میڈیسن ہو گئی, اکانومی ہوگی, تو اس فیلڈ میں اگر آپ کافی مہارت رکھتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ کو یہاں پر پرماننٹ ریزیڈنسی جو ہے وہ مل سکتی ہے. تو اگر کوئی اسائلم والا آتا ہے اور یہ جو آپ نے بتائے ہیں ماہر ہو اس کا, تو اس کو پھر کچھ سہولت ملے گی کہ وہ اپنے ملک میں جا کے ویزا اپلائی کرے گا؟ نہیں, اگر وہ اس طرح کا کوئی آتا ہے اسائلم اس کو ملتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس اپرچونٹی کو استعمال کر سکتا ہے کہ وہ کسی سبجیکٹ میں مہارت رکھتا ہے تو اس کی بیس پر اس کو ریزیڈنسی جو مل جائے. اسٹوڈنٹ وغیرہ آتے ہیں اور وہ پھر بعض دفعہ کیس بھی کرا لیتے ہیں کسی بھی ملک نہیں, کے ہوں, آتے ہیں اسٹوڈنٹ کیس نہیں کرواتے یہاں پر. جو کرواتے ہیں ان کو پھر وہ نارمل نہیں لیتے اور اچھی نظر سے دیکھا نہیں جاتا. اسٹوڈنٹس پوری دنیا سے آتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو اسٹڈی ہے وہ فری ہے, اور بہت سارے دوست آئے میرے بھی اور جاننے والے آئے, بالکل فری اسٹڈی ہے. اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. اور ایک اور کام ہوتا ہے, جو اسٹوڈنٹ ادھر پڑھے اور اسی فیلڈ میں اس کو یہاں پر جاب مل جائے تو اس کو بھی ریزیڈنسی مل جاتی ہے. تو زیادہ کس پیشے میں آ رہے ہیں لوگ, ڈاکٹری میں, میڈیسن میں, یا سائنس میں, یا آئی ٹی میں؟ آئی ٹی اور میڈیسن زیادہ ہے. میں جن کو جانتا ہوں ویسے میڈیسن کے شعبے سے آئے تھے, اور کچھ جو ہے وہ انٹرنیشنل لا پڑھنے کے لیے آئے تھے, قانون, لیکن وہ واپس چلے گئے کیونکہ ان کو اپنے شعبے میں جاب نہیں مل سکی. لیکن جن کو میں جانتا ہوں انہوں نے اپنے شعبے میں جاب لی اور پھر وہ ریزیڈنسی بھی انہوں نے لے لی. تو یہ کہ نارمل یورپ سے بھی آ سکتے ہیں, کیونکہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے ناروے جا کے پڑھنا ہے, اور وہاں بالکل آتے ہیں. یورپ کا تو خیر اتنا مسئلہ نہیں ہے, یہاں پر تو اسٹوڈنٹ ایکسچینج بھی کرتے رہتے ہیں. ایک اپنے سکولز, اپنے ایک سیمسٹر ادھر پڑھ لیا, ایک سیمسٹر جرمنی پڑھ لیا یا امریکہ پڑھ لیا. تو یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ چینج کرتے رہتے ہیں کسی ملک میں رہنے کے لیے, تو یہ تو بہت نارمل ہے ان میں. تو کیا آپ اپنی رائے دینا چاہیں گے ایک ماہرانہ, کیونکہ آپ کافی عرصہ سے ناروے میں ہیں, اسائلم والوں کے لیے, غیر ملکیوں کے لیے, اور جو یہ اسٹوڈنٹ اور جو ماہر ہیں, ان کے لیے 3-4 منٹ میں ایسی چیز بتا دیں تاکہ کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے, کیونکہ بعد سوال آئیں گے آپ کے انٹرویو کے بعد, تو تاکہ ان کو پہلے پتہ لگ جائے. بالکل, بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ اپلائی کرنا چاہیے. فری آف کاسٹ اسٹڈی ہے, کوئی پیسہ نہیں یہ لیتے. لیکن آپ اگر ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں ان کی یونیورسٹیز کی تو آپ کو داخلہ مل جائے گا. اس میں کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں. نہ کسی کو کہنے کی ضرورت ہے, نہ کسی سے مدد لینے کی ضرورت ہے. جو ادھر یہاں پہ رہتے ہیں لوگ, آپ ڈائریکٹ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے اپلائی کرتے ہیں. وہ پرسنل پیپر بھی یہاں پہ نہیں لیتے. نہ آپ نے کوئی بائی ڈاک پیپر ان کو کوئی بھیجنا ہے یا اپنی کوئی ڈگریز جو ہے ان کو بھیجنی ہے. آپ نے آن لائن ہی اپلائی کرنا ہے. آن لائن سارا پروسیس چلے گا A to Z. اس کے بعد اگر آپ ایلیجیبل ہوئے, آپ میرٹ کے مطابق آئے, تو وہ آپ کو اس کورس میں داخلہ دے دیں گے جس کی آپ نے ان سے ڈیمانڈ کیا یا پوچھا ہے. اس کے بعد یہ تو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ سہولت ہے. ایک تو بہت پیارا ملک ہے اور ہائی لیول کی, ہائی اسٹینڈرڈ کی ان کی یونیورسٹیز ہیں. پوری دنیا میں ان کی جو ہے وہ مانی جاتی ہے. اسٹڈی بھی اوتھینٹک ہے. اور اگر آپ یہاں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اوتھینٹک ڈگری ہے. دنیا میں کسی بھی جگہ پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں, وہ مانی جائے گی. اور اس کے علاوہ یہ تو سب سے بیٹر سہولت ہے. اس کے بعد دوسری سہولت یہ ہے کہ اگر آپ کو اسی کنٹری میں, اسی ملک میں, ناروے میں ہی آپ کو اگر جاب اسٹڈی کے بعد آپ اپنی فیلڈ میں جاب کر لیں, جیسے اگر آپ ڈاکٹر بنے ہیں, آپ کو جاب مل جاتی ہے, تو آپ کو 4 سال کے بعد جو ہے وہ ریزیڈنسی بھی مل سکتی ہے. یہ ان کی ایک شرط ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ آئے ہیں, آپ کو اپنی فیلڈ میں یا آئی ٹی میں آئے ہیں, مثلاً آپ کو آئی ٹی میں ہی جاب مل جاتی ہے اور پرماننٹ مل جاتی ہے, تو آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی بھی مل جائے گی, نارویجن پاسپورٹ بھی مل جائے گا.
یہ ان کا ایک یہاں پر اصول ہے. اور جو اسائلم پہ آتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کیس جو ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پر بنائیں گے تو بالکل کیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان کو جو ہے وہ یہ پیچھے سے اس کی پروو کرواتے ہیں, ریسرچ کرواتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں. ان کے اتنے ریسورسز ہیں کہ یہ پیچھے سے آپ کی جو ہے وہ کلیریفیکیشن کروا سکیں یا پتہ کرا سکیں کہ آیا یہ بندے کا کیس جس بنیاد پر اس نے کیا ہے وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. تو اگر پروو ہو گیا کہ غلط ہے تو پھر آپ کو آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا, 1 دن کے اندر آپ کو واپس بھیج دیا جائے گا. اس کے بعد اگر آپ کا کیس جینون ہے تو بالکل آپ اسائلم مل سکتی ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. تو یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے اگر اسائلم کسی نے کرانا ڈائریکٹ اس کو شرط رکھی ہوئی ہے اس ناروے حکومت نے, یا وہ کسی سویڈن, ڈنمارک یا یورپ کے کسی ملک سے بھی کراس کر کے وہاں آ سکتا ہے؟ یہ ویسے میرا خیال ہے ڈائریکٹ ہی ہے. اگر آپ کسی یورپ ملک سے کراس کر کے آئیں گے تو پھر آپ کو یہ وہیں واپس بھیجیں گے کہ جہاں آپ, جیسے آپ اگر جرمنی لینڈ کیا ہے تو یہ کہیں گے کہ آپ جرمنی اسائلم کروائیں جا کے. ہاں ٹھیک ہے, یہ کیونکہ لکسمبرگ کا قانون ہے جو انٹرنیشنل طور پہ یہاں یورپی یونین کا ہے کہ جس ملک میں آپ لینڈ کیے ہیں وہیں جائیں. اچھا, تو ایک چھوٹا سا سوال, یہ فٹ رہنے کا ذریعہ بتا دیں ناظرین کو. ماشاءاللہ ناروے میں تو برف پڑتی ہے, تو کیا سپورٹ وغیرہ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو ماشاءاللہ فٹ رکھا ہوا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جی فٹ رہنے کے لیے آپ کو ڈیلی ورزش کرنی چاہیے, اور یہ زندگی کا لازمی حصہ ہے. جو مسلمان دوست ہیں وہ تو اس کو 5 نمازوں کی طرح اپنے اوپر فرض ہی سمجھیں کہ سیر جو ہے وہ لازمی کرنی ہے. سیر کے اتنے فرائض, اتنے کیا سے کہتے ہیں فوائد ہیں کہ جن میں بلڈ پریشر جو کہ انتہائی موذی قسم کی مرض ہے, اگر بلڈ پریشر آپ کا اپنے کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ کو مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں, جن میں ہارٹ اٹیک اور جو نسوں کا پھٹنا ہے وہ. تو اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ بندہ سیر کرے, اور 20 منٹ اور آدھے گھنٹے کی سیر کو تو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے, اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. اور جیسے جیسے انسان عمر میں بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اس کو سیر کی اور ورزش کی زیادہ ضرورت پڑتی چلی جاتی ہے, کیونکہ نسیں جو ہیں وہ اتنی لچکدار نہیں رہتی جتنی جوانی میں ہوتی ہیں. تو وہ جب کھنچتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو ورزش کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ لچکدار رہیں. یہاں پر جو ہے وہ ورزش کرنے کا بہت رواج ہے, بچے سے لے کے بڑے تک. یہاں پر جو نارویجنز ہیں وہ بھی اور غیر ملکی بھی, ان کی دیکھا دیکھی بہت زیادہ رواج ہے خاص کر سیر کرنے کا. اور چاہے برف ہو چاہے کچھ ہو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ باہر -20 بھی ہے تو آپ سیر کے لیے جا سکتے ہیں, اچھے کپڑے اور سارا کچھ پہنا ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. -20 بس ایسے ہی لگتا ہے کہ جی بہت زیادہ, لیکن اچھے کپڑے پہن کر وہ کچھ بھی نہیں ہے. میں خود جاتا ہوں, -25 بھی ہو تو آپ نے اچھے کپڑے اچھے جوتے پہنے ہو تو, بلکہ برف کے اندر تو سیر کا اپنی مزہ ہے. اور اس کے علاوہ آپ ہلکی پھلکی ورزش جو ہے وہ گھر میں کر لیں, یا جم بنے ہوئے ہیں وہاں پہ چلے جائیں, سوئمنگ کریں. تو یہ ایک ایسی قوم ہے جو آپ کو باہر سڑکوں پر دوڑتی نظر آئے گی, پارکوں میں دوڑتی نظر آئے گی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ صحت کو وہ ہمارے کہتے ہیں نا کہ محاورہ ہے جان ہے تو جہان ہے. تو جب تک آپ صحت مند ہیں تو ہر چیز اچھی لگتی ہے, آپ کو ہر کھانا اچھا لگتا ہے, آپ کھا سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جیسی آپ کی صحت خراب ہوگی تو آپ کی تو کافی چیزیں بند ہو جائیں گی. سب سے پہلے میٹھا بند ہوگا, شوگر بند ہوگا, نمک بند ہوگا, جو فیٹ ہے چربی ٹائپ چیزیں وہ بند ہوں گی. تو فائدہ کیا ایسی زندگی کا جب آپ کوئی کھا نہ سکیں. تو مزہ اسی میں ہے کہ آپ ہر چیز انجوائے کریں, اور اس کے لیے بس یہ ہے کہ تھوڑی سی سستی کو ترک کریں. بات یہ ہے کہ ہمارے جو دیسی لوگ ہیں نا بیسیکلی وہ ان کے اوپر تھوڑی سی سستی زیادہ چڑھی ہوئی ہے میرے خیال سے. وہ چونکہ خاص کر جو پینشنسٹ ہو جاتے ہیں نا بعد میں, ان کے پاس سوائے صوفے پہ بیٹھ کر سیاسی سرگرمیوں کے اوپر نظر رکھنا ان کا ایک مشغلہ بن جاتا ہے, جس سے وہ گھنٹوں صوفے پہ بیٹھے رہتے ہیں. اب صوفے پہ آپ 1 گھنٹہ بیٹھ جائیں نا
تو اگر آپ کو اس کا نقصان پتہ چل جائے کہ کیا ہوا ہے میرے جسم کے اندر، بلڈ پریشر یا خون کی جو روانی ہے وہ کس حد تک کم ہوئی ہے، تو میرے خیال میں آپ شاید اچھل جائیں اس جھٹکے سے کہ اتنا نقصان ہوا ہے۔ 1 گھنٹہ صوفے پہ بیٹھنا 3 گھنٹے ورزش کرنے کے برابر ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ 1 گھنٹہ بیٹھے ہیں اور آپ نے 3 گھنٹے ورزش نہیں کی تو وہ آپ کی کنڈیشن واپس نہیں آ سکے گی۔ یہ میں کوئی آفیشیل نہیں بتا رہا، یہ میں اندازے سے بتا رہا ہوں، میرا خیال ہے میں نے ایسا کہیں پڑھا تھا۔ بہرحال راؤنڈ اباؤٹ ایسے ہی ہے۔ لب الباب یہ ہے کہ آپ بالکل چپ کر کے نہ بیٹھے، ہلتے جلتے رہیں، ورزش کرتے رہیں۔ بہت اتنی پیاری باتیں ہو رہی ہیں، دل کرتا ہے کہ باتیں آپ کرتے جائیں۔ تو بر ناظرین کے لیے یہی ہے کہ اگر 9 بدر انہوں نے یوٹیوب ٹی وی بھی دیکھنا ہے تو صوفے پہ 1 گھنٹہ نہ بیٹھیں، وہ پھر چل پھر کے دیکھیں یا بہرحال اس سے۔ تو یہ ادب سے لگاؤ کس طرح ہوا ہے، پاکستان سے یا ادب سے لگاؤ تو پاکستان سے ہی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ حلقہ احباب ایسا تھا، دوست ایسے تھے جن کو لگاؤ تھا ادب سے۔ دوسرا اسکولوں میں بھی چلتا رہا یہ ہمارا، ادھر آپ کو یاد ہوگا شاید کہ اسکولوں میں ادبی پیریڈ لگا کرتا تھا ہفتے میں 1 دن، صبح کے ٹائم 1 گھنٹہ، جس میں آپ اردو ادب سے متعلق جو ہے وہ باتیں ڈسکس کرتے تھے، جس میں شعر و شاعری، غزلیں، نثر یا کوئی اور چیز، لطیفے وغیرہ جو ہے وہ سنائے جاتے تھے۔ تو اس میں میرے ساتھ ساتھ دوسرے دوست بھی جو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، تو وہاں سے جو شاعری ہے وہ ساتھ چلی، اس کے بعد دوستوں سے، اس کے بعد پھر ہمارے بزرگ تھے، پھر اس طرح کر کے بس وہ چونکہ شوق تھا اندر ہی اندر تو وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ زبردست، کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا، اب ہمیں اپنے کلام میں سے کچھ سنائیے گا اور ہم خاموشی سے سنیں گے اور انجوائے کریں گے۔ جی بہت شکریہ۔ یہ جی ایک میری پہلی کتاب آئی ہے، اس کا نام ہے تو آخری خواب ہے۔ آپ دکھا دیں، ناظرین کو دکھائیں آخری خواب۔ زبردست، ناظرین یہ دیکھ لیں۔ اور یہ آ گئی ہے مارکیٹ میں کہ نہیں ابھی؟ ہاں جی، یہ آ گئی ہے، 1 جنوری سے چھپ چکی ہے اور میرے پاس آ گئی ہے، اور مختلف جگہ پہ دوست جو ہیں جس حساب سے لے رہے ہیں۔ میں نے کوئی ایسے اس طرح تو نہیں کیا کہ میں اس کو کوئی بیچوں یا کوئی پروفٹ کے لیے استعمال کروں۔ یہ تو ایک شوقیہ تھا، دوست جن کو جو ذوق رکھتے ہیں، جن کو شوق ہے، تو وہ مطلب ان کو میں دے دیتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسی کو کوئی شوق دینا بھی ہو تحفہ وغیرہ آپ کو یا لینی ہو یہ، تو پھر آپ اپنا میسج ایسے طریقے سے دے دیں تاکہ آپ کا اپنا، ہاں جی، آپ 9 بردر ٹی وی سے ہی آپ سے ہی لے سکتے ہیں لوگ۔ شکریہ جی۔ اب کیونکہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ادب جب سنا جائے تو خاموش رہ جائے، بتائیے گا۔ جی سر، میں ایک غزل عرض کر دیتا ہوں کہ میرے رستوں میں شجر جلتے ہیں، مطلب عرض کیا کہ میرے رستوں میں شجر جلتے ہیں، مجھ کو لگتا ہے ثمر جلتے ہیں، میری آہوں میں اثر اتنا ہے، میری آہوں میں اثر اتنا ہے، جب بھی بھرتا ہوں نگر جلتے ہیں، برف رکھتا ہوں روز آنکھوں پر، برف رکھتا ہوں روز آنکھوں پر، اشک آنکھوں میں مگر جلتے ہیں۔ شعر عرض کیا کہ سچ کی راہوں پہ جو چل نکلیں تو، سچ کی راہوں پہ جو چل نکلیں تو، میں نے دیکھا ہے وہ سر جلتے ہیں۔ اور آخری شعر ہے کہ میں بشارت ہوں وفا بانٹوں گا، میں بشارت ہوں وفا بانٹوں گا، لوگ جلنے دو اگر جلتے ہیں۔ زبردست، ماشاءاللہ، بہت ہی خوب کلام، بڑا ہی خوب کلام۔ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے تو وہ جائے میرے ٹیلی فون کا یا کسی کا ہے تو اپنی 2 4 5 منٹ کی کلام سنا کے ہمیں بھیج دیا کیجیے، تو ہم پوری دنیا کو سنائیں گے، دکھائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کے پاس بھی کوئی ادب کی ایسی باتیں ہیں تو ہم سے شیئر کیجیے۔ بشارت خان صاحب، میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ رات کے ٹائم بھی آپ نے وقت دیا
تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ. علیکم.